अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशौर पब्लिशर्स की किताब आपके अंदर का हीरो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुशौर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम दूसरे हिस्से के तीसरे पार्ट का मुताला करेंगे, यानी बाब नंबर 2 जो हीरो हमने शुरू किया था उसके तीसरे और आखिरी हिस्से का मुताला इस नशिस्त में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले उन्वान से, जिसका नाम है विजदान। पीटर बरवाश कहते हैं, मैंने दुनिया भर के रहनुमाओं का मुताला करने में 6 साल गुजारे और इनमें से 99% रहनुमाओं का कहना था कि दलील और मंतक के मुकाबले में विजदान ज्यादा अहम है। दलील तो ये है कि आपने क्या सीखा है, विजदान ये है कि आपने क्या किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमली इंसान बनने की ज़रूरत नहीं या आपको मंतक और कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहला जज्बाती एहसास विजदान ही होता है और यही सबसे अहम है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अपने दिल और विजदान की पैरवी करने का हौसला करें। आप जो भी बनना चाहते हैं, आपके दिल और आपके विजदान को इसका पहले ही इल्म है। मार्शन केप कहते हैं, अपने हकीकत को ख्वाब में बदलने के लिए विजदान आपका बुनियादी हथियार है। अपने विजदान पर एतबार किए बगैर आप बार बार गिरते रहेंगे। विजदान असल में इल्म और मालूमात का एक शोला है जो कौंधे की तरह लपकता है। ये कौंधा हमारे किसी ताकतवर तरीन एहसास के अंदर से फूटता है। ये एहसास हम पर जोर देता है कि हमारी जिंदगी में कुछ हो रहा है तो हम फलां रास्ता इख्तियार करें, और बाज़ औक़ात ये कहता है कि हम ऐसा ना करें। अगरचे ये एहसास हमेशा बहुत फौरी और ताकतवर होता है और हम अपने शऊरी दिमाग को इस पर गालिब आ जाने की इजाज़त दे देते हैं। अगरचे जदीद साइंस ताहाल ये दरियाफ्त नहीं कर सकी कि विजदान क्या है और कहाँ से आता है, लेकिन कदीम ज़राए और तालीमात से पता चलता है कि विजदान एक ऐसा इल्म है जो शऊर की उस आला तरीन सतह से फूटता है जो कि कायनाती दिमाग कहलाता है। यह इल्म एक वाइब्रेशन के साथ हमारे दिमाग और ख़ास तौर पर हमारे जिस्म के एंडोक्राइन गुदूदों तक पहुँचती है, जो इस इल्म को इस तरह से बयान करता है कि हम उसको समझ जाते हैं। इसकी वजाहत इस तरह की जा सकती है कि जब हमें कोई विजदानी एहसास हो तो हमारे पेट में या दिल के करीब एक सरसराहट या एहसास होता है जिसका तजर्बा आपको जिंदगी में कई बार हुआ होगा। लायन बैचली कहती हैं, हम अपने विजदान की ताकत का सही अंदाज़ा नहीं लगाते, हम जिबिल्लत पर एतबार करने में नाकाम रहते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती इसलिए कर बैठी क्योंकि मैं अपने विजदान को अनसुना कर दिया था, या मैंने उसको सुना लेकिन भरोसा नहीं किया। विजदान पर भरोसा करना सीखना बहुत अहम है। जिस तरह हम में बहुत से लोग करते हैं, आपने भी शायद लाइल्मी में अपने विजदान का दरवाज़ा बंद कर दिया हो, लेकिन आप विजदान की ताकत को दोबारा जगा सकते हैं। विजदान को जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ये उतना ही मजबूत होगा, और यही वजह है कि हम सुनते हैं कि कामयाब लोग अपने विजदान को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं। कामयाब लोग अपने तकरीबन हर फैसले के लिए विजदान की ताकत को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अपने विजदान पर भरोसा करने और इसकी अक्सर व बेशतर पैरवी करने के अलावा अपनी विजदानी ताकत और सलाहियत बढ़ाने का एक और आसान तरीका ये भी है कि सवालात पूछे जाएं। जब आप एक सवाल पूछते हैं तो आपके विजदान की तरफ से जवाब मौसूल होता है। आप ऐसे आसान सवालों के ज़रिए इसका आगाज़ कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपको जवाब की सूरत में फ़ौरन तस्दीक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, फ़लाँ शख्स कितने बजे आएगा, या फ़लाँ आदमी आज कौन से रंग के कपड़े पहनेगा। जब आपका फ़ोन बजता है तो ये आपके पास नहीं होता, तो खुद से सवाल करें, कौन कॉल कर रहा होगा? बाज़ औक़ात आपका दिमाग आपको इसका जवाब देने की कोशिश करेगा या दे देगा, लेकिन आप इस वक्त अपने दिमाग को खामोश रखें जिस वक्त आप ये सवाल पूछ रहे हों। सवाल पूछने और किसी मसले का हल मांगने में भी यही तरीका कार फरमा है। हीरो का तरीका। लेयर्ड हैमिल्टन कहते हैं, आप मेरी माँ से कह सकते हैं, मैं इस मैगजीन के सरे वर्क पर छपा हूँ, मैंने फलां कारनामा किया है, और वो आपसे कहेगी, जबरदस्त, लेकिन तुम लोगों के साथ क्या सलूक करते हो। पीटर फोयो कहते हैं, लोगों से वैसा ही सलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। लोगों के लिए इस तरह बनो जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए बने। अगर हमने अपने अमाल के नताइज का तज्जिया नहीं किया, चाहे ये नताइज मनफी हों या मस्बत, तो हमने कुछ ना सीखेंगे और ना ही इर्तिका हासिल कर सकेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप गर्म लोहे को हाथ लगाएंगे तो क्या नतीजा बरामद होगा।
اسی طرح آپ اگر کام کی جگہ پر سوئیں گے اور اپنے فون کا بل ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمیں سب سے بڑا نتیجہ لوگوں سے اپنے برتاؤ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو آپ ایک سچی خوشی کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں اور ساری کائنات ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اصل میں ہم کائنات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بہت بڑی غلطی اور بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کو تحفہ دیا لیکن اس نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا یا آپ کے اس خیر سگالی کے جذبے کی تعریف نہیں کی تو آپ اس شخص کے لیے دوبارہ تحفہ نہیں خریدیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم بدتمیز، ناشکرے ہیں یا دوسروں سے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کائنات سے ملنے والے تحفوں اور نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ہم پیار سے پیش آتے ہیں تو کائنات بھی ہم سے پیار سے پیش آتی ہے، اور زندگی میں ہم سب کے ساتھ کچھ اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ لائن بیچلی کہتی ہیں، اس وقت سے خبردار رہیں جو بھی آپ انتخاب کرتے ہیں، جو بھی لفظ بولتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے ہیں دوسروں کے لیے اس نتیجے اور اثر کا حامل ہوتا ہے۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں، میرے بزنس کا مقصد صرف دولت اور پیسہ کمانا نہیں، میرا یقین ہے کہ کوئی ایسا اعلیٰ مقصد ہے جسے مجھے پورا کرنا ہے، جیسا کہ میرا کرما، یعنی معاشرے کے لیے شاندار اثرات کی حامل خدمت انجام دینا۔ کاروبار کا مطلب معاشرے کی خدمت ہے، اور کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور خوشحالی اس خدمت کے تناسب سے ہوتی ہے جو معاشرے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ آپ جان ہی چکے ہیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں تو آپ کو خوشی اور لطف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس تکلیف دہ احساس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رویہ آپ کے اندر موجود ہیرو سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس رویے کے نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں، جیسے ذہنی اور جسمانی تکلیف اور خوشی سے محرومی وغیرہ۔ عاجزی و انکساری۔ لائن بیچلی کہتی ہیں، اگر آپ ایک ہیرو کے سفر پر ہیں تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کی سوچ کو قائم رکھیں۔ پیٹر برواش کا کہنا ہے، حقیقی طور پر عجز و انکسار کا نمونہ بنیں، کیونکہ اگر آپ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی سنتے ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ سکھا بھی سکتے ہیں۔ پال اور فالیا کہتے ہیں، میرے ڈیڈ کہا کرتے تھے کہ تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ تمہاری ماضی کی کامیابیاں تمہارے سر پر چڑھ گئیں اور تمہاری گردن میں سریا آ گیا۔ کیا ہم ہیرو کے فلسفے پر ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمارا رویہ اور یہ بات کرے گی کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ ہیرو ہمیشہ مہربان اور عجز و انکساری کا نمونہ ہوتا ہے، اور عاجزی اور انکساری اور مہربانی ہی اس کا ترہ امتیاز ہوتے ہیں۔ ہمارا رویہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ پتھروں اور چٹانوں کو اس طرح پھاندیں کہ یہ ہمیں آگے کی طرف بڑھاتے رہیں جہاں ہمارا خواب ہے، یا پھر ہم پتھروں کو اس طرح پھاندیں کہ واپسی پرانی جگہ پر آ جائیں۔ انتخاب ہم کو ہی کرنا ہے۔ عہد۔ انستازیہ سوئر لکھتی ہیں، میرا ارادہ یہ تھا اور میرا خود سے عہد تھا کہ اگر دروازہ نہ کھولا گیا تو میں اسے ٹکرا جاؤں گی، میں دروازے کو توڑ دوں گی یا میں کھڑکی کے راہ سے اندر داخل ہو جاؤں گی، میں کسی چیز کو اپنا راستہ روکنے نہیں دوں گی۔ جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں تو آپ خود بخود اس کے لیے عہد کر لیتے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں اور بس چھلانگ لگا دینی ہے۔ اگر آپ کسی فلم کو شدت سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے عزم کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا کہ آپ تھیٹر میں جائیں اور فلم دیکھیں۔ اگر آپ سر سے پاؤں تک کسی کے عشق میں گرفتار ہیں تو آپ خود کو یہ عہد کرنے سے نہیں روک سکتے کہ آپ اپنے محبوب سے ضرور ملیں گے۔ ٹیاہو پو کے مقام پر ابھرنے والی سمندری لہریں دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک لہریں مانی جاتی ہیں، اور ان لہروں کی اونچائی مسلسل 21 سے 22 فٹ تک بنی رہتی ہے، اور یہ اتنی ہی موٹی ہوتی ہے جیسے کوئی بلڈنگ، اور جو کھوکھلی اور تیز رفتار چٹانوں کے اوپر مچلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان پر سواری کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جیٹ سکائی کے ذریعے ان کے پیچھے جائیں اور جیسے ہی لہر بلند ہو اس پر سوار ہو جائیں۔ جیٹ سکائی کی رسی چھوڑنے سے پہلے تک تاریخ نہیں بنی تھی۔ لیئرڈ ہملٹن نے دیکھا کہ ایک بلند و بالا، خوفناک اور دوہری لہر اس کے پیچھے اٹھ رہی ہے۔ اس نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فیصلہ کرنا تھا کہ اس نے اس لہر پر سوار ہونا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس وقت لہر پر سواری کا فیصلہ نہ کرتا تو شاید وہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا، اور پانی کا پہاڑ اور تیز دھار چٹانیں اس کو نگل جاتی۔ اس کے بجائے لیئرڈ نے لہر پر سواری کا فیصلہ کیا اور تمام ریکارڈ توڑ کر سرفنگ کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ لزمرے کہتی ہیں، فیصلہ کرنے کے حوالے سے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس لمحے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔
اگر آپ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ ابھی فلاں شے کم ہے اور یہی سوچتے رہیں کہ یہ فلاں چیز ملے تو فیصلہ کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ درست وقت کوئی نہیں ہوتا، مستقبل میں کوئی درست وقت نہیں ہوتا۔ درست وقت اب اور ابھی ہے، اور آپ کا بھرپور عہد ایک ایسا اشارہ ہے جس پر آپ کے خوابوں کے دروازے کھلیں گے۔ پختہ عہد کے علاوہ ایسا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ پختہ عہد کیے بغیر آپ کو صرف دیواریں ہی دیواریں دکھائی دیتی ہیں۔ لائن بیچلی کہتی ہیں، اچانک آپ کو رہنما مل جاتے ہیں اور یہ کائنات آپ کو فراہم کرتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی کہاوت کی طرح ہے کہ طالب علم تیار ہوتا ہے تو استاد بھی آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا خواب پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس غلط فہمی پر مبنی سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کو تو فلاں فلاں سہولت ملی تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہا، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ ہیرو کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور اپنے خواب کی طرف جس لگاتے ہیں تو سہولتیں اور مراعات خود بخود آ جاتی ہیں۔ جب آپ اپنے خواب کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں تو کائنات خود حرکت میں آ جاتی ہے اور ان تمام افراد اور چیزوں کو بلاتی ہے کہ ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ پہنچ جائیں اور آپ کی ہر قسم کی مدد کر کے آپ کے خوابوں کو پورا کریں۔ عہد اور کائنات۔ میری بیٹی کا خامد ایک محفوظ اور بہترین ملازمت کر رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی جاب میں 15 سال تک خوب محنت کر لی تو اپنی کارپوریٹ جاب میں تیزی سے ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا اور اچھی تنخواہ اور مراعات حاصل کرے گا۔ لیکن اس کی یہ ملازمت اس کی خوشی نہ تھی۔ وہ بہت محنت کرتا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اتنے پیسے جمع کر سکے جس سے وہ اپنے کام کا آغاز کر سکے جس سے وہ پیار کرتا تھا، یعنی سرفنگ۔ چنانچہ اس نوجوان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خوشی کی پیروی کرے گا اور وہی کام کرے گا جس سے اس کو خوشی ملے گی۔ اگلے کئی ماہ تک وہ کارپوریٹ سیکٹر کو چھوڑنے اور اپنے خواب سرف بورڈز کی گھڑائی کا کاروبار شروع کرنے کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اپنے الفاظ پر پورا اترتے ہوئے اس نے عین اس دن ملازمت چھوڑ دی جس کا اس نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کے پاس خواب اور عزم کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن وہ یہ دو چیزیں تھیں جنہیں کائنات کی اس کے لیے حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا، اور ہر شے اس کی مدد کے لیے قطار بنا کر کھڑی ہوگی۔ ایک مقامی اور کامیاب گھاڑو نے اسے اجازت دی کہ وہ آئے اور دیکھے کہ وہ کس طرح سرف بورڈز کی گھڑائی کر کے اس کی شکل بناتا ہے۔ ایک اور گھاڑو نے اسے صرف بورڈ کی گھڑائی کے مفت سبق دیے اور ساتھ ہی بتایا کہ مزید پیسے بچانے کے لیے گھڑائی کے اوزار کس طرح تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک گرافک ڈیزائنر نے اس کے نئے بزنس کے لیے مفت لوگو تیار کرنے میں اس کی مدد کی۔ ایک سرف سپلائی سٹور نے اسے اس کی ضرورت کی اشیاء ہول سیل قیمت پر مہیا کر دیں۔ مختلف آلات، لائٹس اور شیلفیں اسے اس کے والد کی طرف سے مل گئیں تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنا گھڑائی اسٹوڈیو تیار کر سکے، اور یہی نہیں بلکہ اسٹوڈیو بنانے کے لیے اسے ایسی بہترین جگہ بھی مل گئی جہاں سے کیلیفورنیا کے سمندر اور ساحل کا دلکش نظارہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف 2 ہفتے میں ہو گیا، اور یہ سب کچھ کائنات کی زبردست طاقت سے ہوا۔ جب آپ اپنے ہدف اور مقصد کے لیے پرعزم ہو جاتے ہیں تو کائنات آپ کے لیے مدد کا انتظام کر دیتی ہے، اور جب آپ اپنی خوشی کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ آپ پر مراعات کی بارش کر دیتی ہے۔ میری بیٹی کے میاں کے معاملے میں ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنی خوشی کی پیروی کی اور اپنی ملازمت کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ پیسہ کمانے لگا۔ عزم سمیم۔ لیئرڈ ہیملٹن کہتے ہیں، آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک ہونا ہوتا ہے۔ جب آپ کو نہ بکنے والا اور نہ جھکنے والا بننا ہوتا ہے تو پھر آپ انتھک ہو جاتے ہیں۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں، میں نے جب ایک عہد اور عزم صمیم کر لیا تو اس کے نتیجے میں کامیابی نے جنم لیا۔ جب آپ نے بچپن میں چلنا شروع کیا تھا تو آپ سینکڑوں بار گرے تھے۔ جب آپ نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا تھا تو آپ کھانا منہ میں لے جانے کے بجائے آنکھوں، گالوں اور کپڑوں پر گرا لیتے تھے۔ بولنا سیکھنے میں بھی آپ کو طویل عرصہ لگا تھا اور اس میں آپ بار بار غلطی کرتے تھے، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے کبھی کوشش ترک نہیں کی۔ اصل میں عزم آپ کی فطرت کا لازمی حصہ ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو دوبارہ پا سکتے ہیں۔ عزم آپ کے خود پر یقین سے بھی پھوٹتا ہے۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ میں عزم بھی آ جاتا ہے۔ کوچز اور پرسنل ٹرینرز کا ہم پر ایک مثبت اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں مسلسل بتاتے رہتے ہیں کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہر قدم پر ہم پر زور دیتے ہیں کہ ان کے ہم پر یقین کی وجہ سے ہم میں بھی یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو پا سکتے ہیں، اور جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو ہم پانے کا عزم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کوچ خود بن سکتے ہیں۔ آپ مثبت خود کلامی کے ذریعے خود پر زور دے سکتے ہیں۔ خود سے کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ نے اس سے بھی مشکل حالات میں فتح حاصل کی تھی، اور یہ کہ آپ ضرور فتح حاصل کریں گے۔
آپ کا لاشعوری دماغ آپ کی ہر وہ بات سنےگا جو آپ خود سے کریں گے اور اس کے بعد آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ لیئرڈ ہیملٹن کہتے ہیں ہمت ہارنا بہت آسان ہوتا ہے، یہ حقیقت سے فرار ہے۔ میں اس کام کے لیے بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف ذمہ داری سے بھاگنے کا اعلان ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کوشش نہیں کر سکتے۔ آپ دو رخوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ تضادات کی دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پر اپ اور ڈاؤن چل رہے ہیں۔ آپ کو زندگی میں ایسے دنوں کا بھی سامنا ہوا تھا جب کسی بھی وجہ سے آپ بہت ڈاؤن محسوس کر رہے تھے اور آپ کو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بہت بڑی کوشش دکھائی دیتا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کے قدم مٹی میں دھنسے ہوئے ہیں اور ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے دنوں کا تجربہ بھی ہوا ہوگا جب آپ غیر معمولی حد تک خوش ہوں گے اور توانائی سے بھرے ہوئے ہوں گے، جب آپ خود کو دنیا کی سب سے بلند چوٹی پر محسوس کرتے ہوں گے اور آپ کو یوں لگتا ہوگا جیسے آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ پرمسرت اور پرلطف جذبہ ہے جو دنیا کا سب سے بلند اور سب سے طاقتور انسانی جذبہ ہے، کیونکہ اس جذبے کی وجہ سے نہ صرف آپ خود کو ناقابل شکست تصور کرتے ہیں بلکہ آپ ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ جب آپ جوش اور لطف سے بھرے ہوتے ہیں تو آپ عزم صمیم سے بھی بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ لطف کے تناظر میں ہر شے بہت آسان دکھائی دیتی ہے۔ لطف حاصل کریں، اپنی خوشی کی پیروی کریں، آپ کو وہ تمام عزم اور حوصلہ حاصل ہو جائے گا جس کی آپ کو اپنے خوابوں کو فتح پانے کے لیے ضرورت تھی، فتح پانے کے لیے ضرورت تھی، فتح پانے کے لیے ضرورت تھی۔